बेटा हूं, मैं भी एक विक्टिम हूं इस दहशतगर्दी का। तो मैं आपका जो बकवास है, जो सियासी स्लोगन्स है, जो आप लगाते रहते हो, आप लगाते रहो, कह दे कि आप 1 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा और देखभाल हो गया है, ब्ला ब्ला। जब तक मेरे पाकिस्तानी अवाम का खून गिरता रहेगा, जब तक शहीदों का खानदानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं आपकी बातों को नहीं मानता हूं, पाकिस्तान के अवाम आपकी बातों को नहीं मानता हूं। और चौधरी निसार ने उधर बैठकर, ये फरहतुल्लाह बाबर ने बड़ा अच्छा अल्फाज में कहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उधर बैठकर इंटीरियर मिनिस्ट्री का हैसियत को अब्यूज किया है। ये कंसेंसस बन रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स है इस मुल्क के, सब एक पेज पर थे, नेशनल एक्शन प्लान। इस तेज आदमी ने सोचा कि देखो, अगर मैं इधर MQM को तंग करता है मेरा फायदा होगा, अगर मैं डॉक्टर आसिम और पीपल्स पार्टी को तंग करते हो तो मेरा फायदा होगा, अगर बलोचिस्तान में मैं ये अजीब किस्म का डील करता हूँ और एक बलोच नासिस को आगे ले आता हूँ, मगर जब वक्त का टाइम आता है उसको पीछे लगाता हूँ, फिर मेरा फायदा होगा। अगर इस सोच के साथ आप सियासत करने चाहते हो, प्लीज आप करते रहो, मैं ऐसे सियासत नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का बात है। अगर हम पीपल्स पार्टी वाले हमारा जिंदगी, हमारा जो सब कुछ है, हमारा खानदान, हमारी माँ, सब कुछ देने के लिए तैयार है, और आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो, और आप इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हो, मेरे खिलाफ बोलने के लिए आप फट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज के खिलाफ बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इयान अली पर बात करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर जब दहशतगर्द पर बात करना है चुप। इस बुज़दिली ने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है, हमें दुनिया में बदनाम किया है, हमारा पोजीशन चाहे वो क्वेटा में हो या कश्मीर में हो कमजोर किया है। और ये जो तख्ते रायबंद वाले हैं ना, उनके समझ के बाहर है। ये चीजें उनकी जिंदगी पर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। हम मरते रहे या जीते रहे, उनका बातचात चलता रहता है। तो मेरे ख्याल में मैंने काफी कुछ जज्बाती होकर कहा है आज। मैं आपको मौका देना चाहता हूं 2-3 सवाल पूछने के लिए, फिर मैंने निकलना है। मेरा सिक्योरिटी लोग जो है बड़ा परेशान हो रहे हैं। बावन साहब ये बताएं, इमरान खान का जो धरना शुरू हो रहा है, आगे आप देखें आर्मी चीफ की भी तब्दीली का वक्त आ रहा है, क्या आप नहीं समझते कि मुल्क उस तरफ जा रहा है जहाँ जाकर आप अपोजिशन पार्टियां मिठाई तकसीम करती हैं? अगर मिठाई तकसीम होती है तो आप एक मिनट सर, मैं कभी भी नहीं, पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं इन सूरत हाल में मिठाई बांटते हैं। मगर इमरान खान का मसला ये है कि उसका आदत ये है कि वो कठपुतली हो और किसी के पास स्ट्रिंग्स हो। बदकिस्मती है उसका कि अभी उनका वो जो होते थे वो नहीं है। हमारा एक बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा स्टेटमेंट्स लाइक बड़ी पॉपुलर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, उसने सियासत में इंटरफियर नहीं किया है। तो इमरान खान का ये मुसीबत बन रहा है कि सपोर्ट के बगैर, अंपायर की उंगली के बगैर वो तो मूवमेंट नहीं चला सकता है। और नवाज शरीफ के लिए भी ये तो बड़ा फायदामंद है कि वो जानते हैं कि अगर भुट्टो नहीं उठता है तो पंजाब तो जागता ही नहीं है। तो वो इस चीज का मजा ले रहा है कि इमरान ड्रामा करे, ये भूम दराज धमकियां देगी, किसी का कुर्बानी इस दिन, किसी और का कुर्बानी उस दिन, पैनामा से बच जाए, अगला हुकूमत भी उससे मिलो। इमरान परेशान होकर ऐसे घूमता रहेगा और नुकसान मैं और आप लेंगे। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि जमहूरियत ही रहेगा इस मुल्क में। कोई रास्ता नहीं है, बलोचिस्तान के लिए रास्ता नहीं है,
خیبر پختونخوا کے لیے راستہ نہیں ہے, وسیب کے لیے راستہ نہیں ہے, پنجاب کے لیے راستہ نہیں ہے, کشمیر کے لیے راستہ نہیں ہے, سندھ کے لیے راستہ نہیں ہے, جمہوریت کے بغیر. راہل صاحب, سی پیک منصوبے کے حوالے سے کے پی کے اور بلوچستان کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو تحفظات ہیں کہ خاص طور پہ مغربی جو روٹ ہے اس پہ کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ اے پی سی کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ جانتے ہو کہ میں نے 4 پیغام وزیر اعظم کو ہمارے اسلامی شہداء ریلی پہ کراچی میں پیش کیا تھا. پہلا پیغام یہ تھا یا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ یہ جوائنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمانی ریکانسٹیٹیوٹ کریں, جو یہ پورا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز ہے پاکستان میں اس کو اوورسی کرے اور چودھری نثار کو اکاؤنٹیبل رکھے. مگر چودھری نثار نے ریزسٹ اور سیبوٹاج کیا ہے اس موقع پر. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ پینما کے اوپر اس لیے جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں, آپ کی زندگی بھی آپ نے کبھی بھی نہیں کورٹ کا سامنا کیا ہے. میں یہ الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں, عمران خان یہ الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہے, کوئی امپائر کی انگلی اس سازش میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک گلوبل the world's largest corruption scandal تھا. اعتزاز احسن صاحب اور باقی سب اپوزیشن پارٹیز نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں, آپ اس کو بھی پاس کر لیں. تھرڈ, اکنامک, سوشل اینڈ پروونشل انیکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے سی پیک اور سی پیک جیسے منصوبے کو کنسنسس کے تحت امپلیمنٹ کرنا ہے. سی پیک جو ہے وہ صدر زرداری کا ویژن تھا اور اس نے گوادر پورٹ کو چائنا کو دے کر یہ وارم ایکسیس کا بائی دے کر, اس لیے آپ نے جب آپ ایک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ کرتے رہو آپ نے اس کو بھی کچھ دینا ہے, وہ آپ کو کچھ دیں گے, تو آپ اس کو یہ ایکسیس دے رہے ہیں اور اس کے then as a result of that the investment in infrastructure and everything else is supposed to come. یہ controversial بن گیا تھا تو صدر زرداری نے, doesn't matter, he's in opposition, he wants Nawaz Sharif not to do well, but he wants Pakistan to do well. تو اس نے یہ قدم اٹھایا اور ایک اے پی سی بلایا. میرا خیال میں جو ریزرویشنز تھے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ایڈریس ہوئے تھے اس اے پی سی میں. اگر اس اے پی سی کو امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگا. یہ جو غلط پرسیپشن بنایا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں, جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ان کا 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں سازش کر رہے ہیں, آپ کے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ بن جائے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف غلط امپلیمنٹیشن کر رہا ہے, اس کا ویژن کا باہر یہ چیز ہے, اس کا سمجھ میں نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے روڈ بننا آنا ہے, ابھی میں روڈ بنے گا, ادھر میں سے کتنا پیسے بنتا ہے اور لاہور کو کیا ملتا ہے اگر ادھر سے آتا ہے. سوچ یہ تھا کہ آپ بلوچستان میں کام کریں گے, آپ خیبر پختونخوا میں زیادہ کام کریں گے, پہلے آپ ادھر شروع کریں گے اور وہاں انویسٹمنٹ ہوگا and that will make up for some of the disadvantages there. پھر شاید آپ سندھ کے کچھ علاقے اور پنجاب کے کچھ علاقے کے لیے بھی کرو, اور پھر اس کے بعد بالکل اگر آپ نے $200 million ایک اورنج ٹرین پر لاہور کے لیے خرچ کرنا ہے آپ کر لیں, کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے. مگر میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اے پی سی کے تحت, کنسنسس کے تحت کر لیں تاکہ یہ پرسیپشن خراب نہ ہو. اور چوتھا ڈیمانڈ میرا یہ تھا کہ آپ فارن منسٹر ایک الیکٹڈ, اکاؤنٹیبل, امپاورڈ فارن منسٹر اپوائنٹ کریں. اس لیے آپ کا فارن پالیسی جو ہے وہ ناکام رہا ہے یہ 4 سال جو گزرے ہیں. آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ بکھر گئے ہیں, آپ کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بکھر گئے ہیں, آپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ آصف زرداری کی وجہ سے بڑا اچھا ہے. مگر اگر آپ یہ سی پیک کو کنٹروورشل بنائیں گے تو ادھر بھی مصیبت ہو سکتا ہے. تو ان سب کچھ کو آگے دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ 4 ڈیمانڈز رکھیں. کل ہم نے اس ڈیمانڈ کو عائد کیا تھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جس کا رسپانسبلٹی ہے اس کا ہم استعفیٰ بھی مانگتے ہیں. تو ابھی میں مومنٹم بلڈ کروں گا کہ میرا 4 ڈیمانڈز ابھی آپ نے کرنا ہے, ملک کے لیے ضروری ہے. میں وزیر اعظم کے خواہش کے بننے میں, اس کا لڑائی میں, اس کی وجہ سے نہیں. آپ نے
یہ کرنا ہے اس لیے ٹیررزم مصیبت ہے, فارن پالیسی مسئلہ ہے, پیناما مسئلہ ہے. آپ یہ سب کچھ ایک ویک میں کر لے 7 نومبر تک. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان چلا گیا, آپ کا مصیبت چلا گیا, کیا مسئلہ. تو میں پر امید ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پیناما بل بھی پاس کریں گے اور میرا باقی ڈیمانڈز کو بھی مانے گا. میں نومبر 4 کو ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر ایک جلسہ کروں گا اور میں پھر سے یہ ڈیمانڈز پیش کروں گا. نومبر 2 پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن میں ہوں گے. وہاں ہمارا پٹیشن ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے پیناما کے اوپر. تو ہم پریشر ڈال رہے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں, اور ہم نے سینٹ سیشن کو بھی ریکویزیشن کیا ہے جو 4 تاریخ پر ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری طریقے کو استعمال کر کے نون لیگ کو پریشر میں ڈالیں گے, ہم یہ چیزیں نکالیں گے. اور اگر یہ میرا مطالبہ نہیں مانتا ہے پھر دسمبر 27 پر میں تھوڑا میرا آگے جا کے پلان بتاؤں گا. مگر میرا سوچ یہ ہے کہ پھر میں موومنٹ چلاؤں گا ارلی الیکشنز کے لیے. اور اگر نواز شریف نے اس وقت تک میرا 4 ڈیمانڈز are not in front of me, then I think کہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہوگا کسی کا. No one can complain اگر میں ایک سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے ایک لانگ مارچ شروع کرتا ہوں ارلی الیکشنز. کشمیر ایشو پر اور جو جارحیت ہو رہی پاکستان کی سرحد پر انڈیا کا, اس بارے میں حکومت سے اسٹینڈ لیا, کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھو, کشمیر پہ میرا جو پالیسی ہے اس پہ وہ ایک نیا پالیسی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کشمیر پہ بڑا کلیئر ہوا ہے ہمارا شروع سے. جب میاں نواز شریف صاحب مودی سے مل رہا تھا اور مودی ادھر آ رہا تھا وہ شادی کے لیے اور باقی چیزیں, تو میرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو مودی کا امیج یہ ہے دنیا میں کہ وہ بچر آف گجرات ہے, اس کو یو ایس جانے کے لیے ویزا بھی نہیں ہے. اگر نواز شریف اس کو ملتا ہے دا ورلڈز لارجسٹ مسلم ڈیموکریسی, اس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے, پھر باقی اسلامک دنیا میں جو اعتراض تھا اس آدمی کا, باقی دنیا میں جو سوچ تھا اس کا, وہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے. تو آپ نے اس کا کریڈیبلٹی بڑھایا, مگر پاکستان کا جو وہ تو کہتے رہتا ہے کہ ہم سب دہشت گرد ہیں. مودی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سب پاکستانی, سب مسلمان دہشت گرد ہیں, اور یہ سازش ایک بڑا سازش ہے. یہ سازش میاں محمد نواز شریف کا سوچ سے باہر ہے. یہ سازش پاکستان کو ادھر آئسولیٹ کرنے کا صرف کی بات نہیں ہے, یہ پورا دنیا میں مسلمانوں کو, جیسے ورلڈ وار 2 میں انہوں نے ایک ریلیجن کو, ایک ریس کو بدنام کیا تھا اور مارا تھا, اسی طریقہ سے ایک لابی مسلمان کو اس طریقے سے دنیا میں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس یہ ایسٹ ہے کہ مسلم دنیا میں ایک جمہوریت ہے, اور اس جمہوریت میں سب سے لارجسٹ کنٹری بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, جہاں پروگریسو لوگ, جہاں ماڈرن لوگ جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور آگے کی سوچتے بھی ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اور بی بی کی بیٹا کی طرح ہے, باقی لوگ بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ نہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہاں, نواز شریف صاحب ناکام ہے, نواز شریف صاحب شاید اس پورا مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں, مگر اگر پورا دنیا مل کر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اگر پورا دنیا مل کر عراق کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اگر پورا دنیا مل کر سیریا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اور آج تک پاکستانی عوام ملے ہوئے ہیں, مگر اگر پاکستانی لیڈرشپ ملے ہوئے نہیں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک لاجیکل بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں ایک الیکٹڈ امپاورڈ ڈیموکریٹک فارن منسٹر ہوتا تو یہ پیغام
وہ میڈیا میں دیتا, باہر بھی دیتا, اور پاکستان کا امیج بھی بڑھتا, مسلمانوں کا ڈیفینس میں یہ کوئی آتا بات کرتا. تو یہ صرف میرے 4 ڈیمانڈس ہیں, یہ کوئی ایکسیسو ڈیمانڈس نہیں ہیں, اور میں پورا امید ہوں کہ they will be met. Thank you. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کوئٹہ پہنچے اور سانحہ کوئٹہ کے زخمیوں کی اسپتال میں عیادت کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی زخمی جن کو کراچی منتقل کیا جانا ہے انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ساتھ ہی ایک بار پھر سے حکومتی اقدامات, حکومتی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سانحہ کوئٹہ کے بعد وزیر اعلیٰ طالبان کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے. ہمیں وزارت داخلہ, نون لیگ اور تمام حکومتی اقدامات سے خدشات ہیں اور تحفظات ہیں.